बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फेसबुक पेज से जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो पैनल हमारे साथ है बड़ा स्पेशल पैनल है और इस पैनल को भी हम दोबारा जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया दूसरी इस मरहले में, तो मैं खुशामदीद कहता हूँ। पहली बार ये जुड़ रहा है पैनल हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद साहब दामत बरकातुहूम। पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, पहले दिन मौजूद थे हमारे साथ, और सीनियर तरीन मुफ्ती क्या बल्कि रईस दारुल इफ्ता हैं। फ़ाइनल सिग्नेचर होता है फ़तवे पर। और इसी तरह उस्ताज़ुल हदीस बल्कि शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद कराची। और बाकी आप जानते ही हैं, वो लंबा हो जाएगा। मुफ्ती फैसल अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती हैं और सीनियर उस्ताज़ हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और शोबा तख़स्सुसात जो है हमारा उसके मुआविन मसऊल हैं आप, और माहिर फ़ल्कियात भी हैं, मारूफ़ कॉलम निगार भी हैं। आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मुफ्ती उवैस साहब मौजूद हैं, मुफ्ती उवैस अहमद साहब। आप भी मुआविन मुफ्ती हैं और सीनियर उस्ताज़ हैं जामिअतुर रशीद कराची के। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती मोहम्मद साहब दामत बरकातुहूम का एक स्पेशल जो यहाँ जो ज़िम्मेदारी है वो ये भी है कि फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया, जो हमारा एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट है, 3 साला तख़स्सुस डिपार्टमेंट है। आलिम दीन का जब आप कोर्स करके फ़ारिग़ होते हैं तो वो 3 साल एक तख़स्सुस का बेसिकली वो एक स्पेशलाइजेशन है, जो हमारे कारोबारी मामलात हैं, फ़िक़्ह और शरीयत की रूह से जो वो तालीमात हैं कारोबारी और मामलात के हवाले से, उनमें वो बेसिकली एक तख़स्सुस है। उसके आप रईस हैं, मसऊल हैं, डायरेक्टर हैं। उसके चूँकि दाखिले शुरू हैं तो मैंने इसलिए वजाहत करना ज़रूरी समझा, तो आप नोट फरमा लें। तो मैं आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का, और आपको पता है जो हिदायत हैं इस प्रोग्राम में अपने सवाल शामिल करवाने के लिए सिंपल सी हैं कि आपने अपना सवाल इसी ट्रांसमिशन के कमेंट बार में लिखना है, और सवाल लिखने के बाद आपने देखना है कि आपने अपने सवाल के साथ कहीं अपना और अपने इलाके का नाम छोड़ तो नहीं दिया। और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि आपका सवाल जो है वो कहीं फ़िरका वाराना या फिर सियासी रंग में तो रंगा हुआ नहीं है, क्योंकि सियासी मौसम है, उरूज पर है, गहमा गहमी है, तो ऐसे सवालात इस प्लेटफॉर्म से उनका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा आप ऐसे सवालात से गुरेज़ बरतेंगे तो इंशाअल्लाह आपका हर सवाल इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। मैं आगाज़ करूँगा मुफ्ती मोहम्मद साहब दामत बरकातुहूम ही से, और कराची से कंजुल ईमान साहिबा का सवाल है, और वो ये पूछते हैं सब बच्चों के नाम रखते वक्त अदद निकालने के बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या ये ज़रूरी है या इसकी कोई और हैसियत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बच्चों का नाम रखते वक्त जो आदाद निकाले जाते हैं हुरूफ़ अबजद के लिए, जो कुछ आदाद मुकर्रर होते हैं, तो ये महज़ एक इल्मी एक आप यूँ समझ लीजिए कि बात है कि किसी नाम के जो अल्फाज हैं, जो हुरूफ उसमें शामिल हैं, उन हुरूफ के आदाद क्या बनते हैं, सही, और उन आदाद से अरबी का कौन सा लफ्ज़ बनता है, कौन सा कलिमा बनता है, कौन सा जुमला बनता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और इसको अगर न निकाला जाए तो किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। बाज़ जगह ये भी मशहूर है कि जी ये अल्फाज के जो आदाद निकाले जाते हैं उससे फिर जो कलिमात बनते हैं तो उन कलिमात का विर्द करना चाहिए। तो ये भी ऐसे ही बेबुनियाद बात है। विर्द करने के लिए कुरान और सुन्नत में जो मुस्तनद अज़कार हैं और जो सुबह शाम के अज़कार ख़ास तौर से बताए गए हैं, हर मौके की दुआ बताई गई है, ज़िक्र बताया गया है, उसका एहतमाम करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब कराची से अगला सवाल पूछ रहे हैं जी कि एक्सीडेंट में जो लोग फौत हो जाते हैं तो क्या वो शहीद होते हैं? जी, कोई भी अचानक अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, जैसे एक्सीडेंट है, तो वो उखरवी अहकाम के एतबार से शहीद है। ठीक है। बाकी जो मैदान जिहाद में कुफ़ार से लड़ते हुए शहीद होता है वो दुनियावी अहकाम के एतबार से भी शहीद कहलाता है। ठीक है। और उसके अहकाम आम दूसरी अमवात से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो वो तो अहकाम यहाँ एक्सीडेंट में किसी के फौत होने से जारी नहीं होते। आम अमवात की तरह जैसे गुस्ल उनको दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, तो ये सारे अहकाम यहाँ जारी होंगे। ठीक है। अलबत्ता उखरवी अजर के एतबार से उनको शुहदा की फ़हरिस्त में शामिल किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बशीर अहमद साहब मलाइशिया से पूछते हैं सवाल, यहाँ से हम साल 1.5 साल बाद घर चले जाते हैं, तो गांव में जिनके यहाँ फौतगी हो चुकी होती है उनसे ताज़ियत करनी होती है, ना करें तो नाराज़गी होती है, तो गुनाह तो नहीं है सर उसमें?
جی عام حالات میں تو حکم یہ ہے کہ تعزیت کے 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو آدمی دور ہے جی اور وہ 3 دن کے اندر تعزیت نہیں کر سکا اور اس کے بعد بھی وہ جلدی نہیں آیا اپنے وطن میں اور سال 1.5 سال کے بعد اس کا آنا ہوا، تو چونکہ رشتہ داری کا تعلق ہے یا اپنے وہ قرابت اور پڑوس کا تعلق ہے، اپنے گاؤں والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور ان کے ہاں اگر تعزیت نہ کی جائے تو وہ محسوس کریں گے، تو ایسی صورت میں تعزیت 3 دن گزر جانے کے بعد یا اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تعزیت کرنی چاہیے۔ اس میں عام طور سے ہمارا دیندار طبقہ اور علماء کرام کوتاہی کرتے ہیں، وہ چونکہ مشغول بہت ہوتے ہیں اور ہر فوتگی کے وقت میں اپنے گاؤں اپنے اقارب کے ہم پہنچ بھی نہیں پاتے، اور اس کے بعد بھی سال 1.5 سال 2 سال تک نہیں جاتے، اور 2 سال کے بعد جب جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ جی کسی کی تعزیت بھی کرنی ہے، تو یہ بھی ایک حق ہے مسلمان کا جو ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ اور ظہور کاکا خیل صاحب کا سوال ہے مان صحرا سے، تعویذ جو ہے جی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآنی آیات، دعائیہ کلمات اور اسماء مبارکہ لکھ کر گلے میں ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسے الفاظ جو بے معنی ہوں ان کو تعویذ میں لکھنا جائز ہے؟ اگر تعویذ کے اوپر پلاسٹک یا کپڑا لپیٹ کر چمڑے میں بند کر دیا جائے تو کیا حالت حیض و جنابت میں گلے میں ڈالا جا سکتا ہے اسے؟ اور تعویذ کے ہدیے، شکرانے یا پھر معاوضے کی کیا مقدار ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تعویذ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ بالکل وہ حرام ہے اور اس کے لیے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں تمائم الشرک، جی لیکن یہ وہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل تعویذ جو لکھے جاتے تھے اور ان کو لٹکایا جاتا تھا اور ان سے فاسد عقائد متعلق ہوتے تھے اس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا احادیث میں مذکور کچھ اذکار ہیں تو ان کا تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا یہ جائز ہے، اور صحابہ کرام سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور اس طرح کے اور کلمات سکھاتے تھے، اور جو بچے زیادہ چھوٹے ہوتے تھے اور وہ سیکھ نہیں سکتے تھے، کوئی زبانی یاد نہیں کر سکتے تھے، تو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن انہوں نے ایک بات یہ پوچھی ہے کہ جو بے معنی الفاظ ہیں ان پر مشتمل تعویذ کا کیا حکم ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جن الفاظ کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شرکی الفاظ ہوں، اس لیے ایسے بے معنی الفاظ کا تعویذ بنا کر کسی کو دینا یا کسی کا گلے میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ جب اس کو پلاسٹک میں اور کپڑے میں چمڑے میں بند کر دیا جائے تو حالت جنابت حالت حیض میں اس کو ڈالے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جائز ہے، چونکہ وہ بند ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ تعویذ کا عوض لینا کیسا ہے؟ تو تعویذ کا عوض لینا پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، چونکہ یہ کوئی دینی کام نہیں ہے، دنیاوی کام ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے اور اس کی فیس ادا کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ رقیہ دم یہ بھی علاج کا یہ ایک قسم ہے، تو اگر اس کا کوئی معاوضہ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنانا اور اس کو باقاعدہ ذریعہ معاش بنانا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بے معنی الفاظ جو ہیں ان میں بس اگر تعویذ لوگ لکھتے ہیں تو لکیریں شکیریں ڈالتے ہیں، تو وہ بھی آئیں گے ان میں؟ دیکھیں وہ اگر تو وہ کوئی چارٹ بناتا ہے جس میں خانوں میں کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں یا بعض اوقات وہی ابجد جو اعداد ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ان کا بھی معنی ہوتا ہے۔ اعداد بھی ایک مستقل زبان ہے جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تو جائز ہے، لیکن اگر ان لکیروں کا کوئی ان کو کوئی الفاظ کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، کوئی خاکہ نہیں بنایا جا رہا، کوئی نقشہ نہیں بنایا جا رہا اسماء مبارکہ کا، اور ویسے ہی لکیریں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک بے معنی ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ اور فرح امجد صاحبہ کا سوال ہے جی، جادو کا توڑ کروانا چاہیے یا نہیں؟ جو عامل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رقم دو گے تو کام ہو جائے گا، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں جادو کا توڑ کروانا تو جائز ہے، فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اس سے پہلے والا سوال بھی تعویذ سے متعلق تھا، یہ بھی جادو کے علاج سے متعلق ہے۔
تو فی نفس ہی تو جائز ہے، اور جادو کا اثر ہونا بھی مسلم ہے، ہمارے دین نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے، تو اور کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ تو جب جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوگا، اور علاج کروانا بھی جائز ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس میدان میں اتنی جال سازی ہے کہ جب کوئی کسی عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک دفعہ 6-7 جنات اترتے ہیں، دوسری دفعہ آتا ہے تو 10 اور چڑھے ہوتے ہیں، وہ اترتے ہیں تو اگلی دفعہ آتا ہے تو 10-15 اور چڑھے ہوتے ہیں، جی پہلے والے تو نکال دیے تھے، اب یہ دوسرے ہو گئے، پہلے جادو کا علاج کر دیا تھا اب پھر کسی نے کر دیا، تو وہ زندگی بھر اسی چکر میں رہتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو مسنون اذکار ہیں اور ادعیہ ہیں، اور یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں معوذتین اور سورہ اخلاص، تو ان کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھنے کا، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہے، سورہ فاتحہ ہے، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل مرتب کروائی ہے جس میں قرآنی آیات ہیں، وہ سحر کا علاج بھی ہیں اور جنات کا علاج بھی ہیں۔ تو اگر روزانہ اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، اور مسنون اذکار جن کا کچھ میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اذکار ہیں، تو ان کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ کسی کو جادو نہیں ہوگا، کوئی جنات حملہ نہیں کریں گے، ہوگا بھی اثر تو ان کا اہتمام کرنے سے وہ زائل ہو جائے گا، تو عام طور پر عاملوں کے چکر میں نہ پڑے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ علاء الدین صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ سوال کر رہے ہیں، گرمیاں ہیں جی، ابھی بھی گرمیاں چل رہی ہیں، بڑی ٹائٹ گرمی ہے، کچھ دن کے لیے سیر و تفریح کی غرض سے لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، تو وہاں جانا یہ اسراف میں تو نہیں آتا؟ وہاں جو خرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ ظاہر ہے، وہاں اخراجات آتے ہیں، بندہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے اسراف کسے کہتے ہیں۔ تو اسراف کا مطلب ہے کہ جائز امور کے اندر نامناسب مقدار میں خرچ کرنا۔ یہ نامناسب مقدار اس چیز کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس چیز پہ اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ذاتی جو مالی حالت ہے آپ کی، وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اتنا خرچ کریں۔ تو شمالی علاقہ جات میں جانا یا تفریحی دورے پہ جانا یہ فی نفسی تو جائز ہے، اور سالانہ اس قسم کی سرگرمی سے فائدہ بھی ہوتا ہے، تو صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ تو اس میں کچھ فوائد تو ہیں، اور اگر خواتین بھی ہیں ان کے لیے پردے وردے کے مسائل نہیں ہیں، سہولت کا انتظام ہے، تو ان کی بھی گنجائش ہوگی کہ محرم کے ساتھ جا سکیں۔ تو اگر یہ تمام جتنے بھی خرچے ہیں ان کو کوئی شخص اٹھا سکتا ہے بسہولت، اور اسے کوئی تنگی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے قرضے نہیں لینے پڑتے، اس کے لیے بہت اہتمام نہیں کرنا پڑتا، یا اس کی وجہ سے بہت زیادہ آگے چل کر اپنے عام جو جائز خرچے ہیں اس کے اندر پیچھے نہیں رکنا نہیں پڑتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ایسا کرنا جائز۔ اور اگر کسی کو تنگی ہے تو وہ پھر جو اس کی یعنی حدود کے اندر جو تفریحات ہیں اسی میں رہے، پھر آگے نہ جائے، اس کے لیے اسراف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ عبدالوہاب صاحب مانسہرہ سے ان کا یہ سوال ہے جی، فصل ہے، کپاس، دھان، گندم، جو بھی فصل ہوتی ہے، اسپرے کے ذریعے وہ سنڈی وغیرہ جو ہوتی ہے، اس وقت جو بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے سر اس میں؟ جی، کیڑے مکوڑوں کو اگر وہ تکلیف دیتے ہوں تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ فصل کو یہ نقصان دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر فصل میں کمی آتی ہے، تو لہٰذا اسپرے کے ذریعے سے کسی بھی جائز طریقے سے مارنا جائز۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ یعقوب صاحب کا سوال ہے جاپان سے، کہتے ہیں جی کیا زیرو بیئر، میرے خیال ہے لکھا ہے انہوں نے، وہ پینا حرام ہے یا حلال ہے سر؟ دیکھیں، زیرو بیئر کی جو معلومات نیٹ پہ دستیاب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر الکوہل کی مقدار نہیں، صفر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ انگور اور کھجور کی جو شراب ہے اس میں سے اس کو پروسیس کر کے کم کیا جاتا ہے، تو اگرچہ وہ نشاور نہ بھی ہو تو وہ نجس تو ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال تو ٹھیک نہیں ہوگا اگر زیرو بیئر انگور یا کھجور کی ملتی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ جو وغیرہ جیسے آب جو ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ملتی ہیں جس کے اندر الکوہل بھی نہیں ہے، نشہ بھی نہیں ہے، تو ایسی جو یعنی مشروب ہے اس کے پینے کی گنجائش ہوگی، اس کو پی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فیاض احمد صاحب کشمیر سے سوال کر رہے ہیں اگلا، کیا غیر محرم عورت جو ہے اس کی آواز میں نعت سننا
جائز ہے شرعاً؟ جی، عورت کی آواز جو ہے یہ سطر ہے یا نہیں ہے جی. تو اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ سطر نہیں ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے اس سے منع کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب نعت پڑھی جائے گی تو اس کے اندر بتکلف ترنم پیدا کیا جائے گا، آواز میں نرمی پیدا کی جائے گی، تو اس میں اور زیادہ فتنے کا خطرہ ہے. لہٰذا عورت کی آواز میں نعت سننا یا کوئی نظم سننا یہ جائز نہیں. ٹھیک. شبیر احمد صاحب کوئٹہ سے سوال کر رہے ہیں، روایت ہے جی سبحان من زین الرجال، اس طرح کی روایت الفاظ ہیں، باللحا والنساء بالزوائب. جی، تو یہ روایت بیان کرنا کیسا ہے شرعاً؟ جی، داڑھی کی اور اسی طرح عورتوں کے بالوں کی فضیلت میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو روایت ہے اس کو کتب حدیث کے اندر تو یہ بہت زیادہ نہیں ملتی. جی. مسند فردوس کے اندر یہ ملتی ہے، اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں اس پر، جتنے بھی طرق ہیں اس میں کسی نہ کسی راوی پہ کلام ہے. لیکن دوسری طرف جو فقہا ہیں ان میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں اس کو لیا ہے، بدائع میں لیا ہے، اور اسی طرح حافظ عبدالرؤف مناوی جو ہیں انہوں نے اس کو الجامع الصغیر کی جو ان کا حاشیہ ہے کنوز الدقائق اس میں انہوں نے لیا ہے. تو مختلف یعنی فقہا تو اس کو اپنی جب وہ فقہ کی بحثیں بیان کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس پر کوئی نقد یا تنقید وغیرہ نہیں کرتے. لیکن جو حدیث کی اپنی ماخذ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ملتی. تو حاصل یہ ہوگا کہ یہ روایت اگرچہ اپنے جو اس کے روات ہیں اس پر کلام کی وجہ سے ضعیف ہے، تو لیکن ایک تو یہ فضائل کے باب میں ہے، دوسرے فقہا کی طرف سے بھی اس کو بکثرت لیا گیا ہے، تو لہذا اس کے بیان کرنے کی گنجائش ہے، لیکن فضائل کی وجہ سے بیان کرنے کی گنجائش ہے. اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا، شرعی حکم بیان کرنا ہوتا تو وہاں پہ ہم منع کرتے، لیکن یہاں پر اس کی گنجائش. ٹھیک، بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں آئے گا. ابو ظہبی سے کریم احمد صدیقی صاحب پوچھتے ہیں، حرف ضاد جو ہے جی اس کے 2 مخارج ہیں، اگر تلاوت کے دوران دونوں مخارج سے پڑھا جائے، یعنی کسی جگہ ایک طرح سے اور دوسری جگہ سے دونوں مخارج کا استعمال کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، حرف ضاد کے 2 مخرج نہیں ہیں، یہ ایک ہی حرف ہے اور اس کا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. اور البتہ لوگ اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ پاتے، تو کچھ لوگ اس کو ضو کی طرح پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دال کی طرح پڑھ لیتے ہیں، کچھ ڈال کی طرح بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا. تو یہ سب پڑھنا غلط ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مشکل مخرج ہے تو اگر کوئی شخص اس کی کوشش کرتا ہے اور اس کا مخرج تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں فقہا نے گنجائش دی ہے کہ اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو دال کا مخرج بعض لوگ پڑھتے ہیں اور بعض جو ہے ضو کا پڑھتے ہیں، تو اگر اس کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ضو کے زیادہ قریب ہے بنسبت دال کے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ کبھی ایک طرح سے پڑھے کبھی دوسری، تو یہ کوئی آپشنس نہیں ہے کہ کبھی آپ دال کی طرح پڑھا کریں کبھی ضو کی طرح پڑھا کریں. آپ اس کا صحیح مخرج سیکھیں. صحیح مخرج اس کا جو ہے زبان کا جو کنارہ ہے یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ داڑھ کے ساتھ لگے یا کم از کم ایک طرف سے داڑھ کے ساتھ لگے. یہ اس کا اصل مخرج ہے. اس کی مشق کسی بھی جو تجوید کے قاری ہوتے ہیں ان سے کرنی چاہیے. اگر کسی کو اس میں دقت ہو رہی ہے اور جتنا زمانہ سیکھنے کا ہے اس زمانے کے اندر وہ ضو کی طرح پڑھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مفتی اویس احمد صاحب. محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے سوال کر رہے ہیں سر کہ جو خون بہنے والا نہ ہو اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا خون جو بہنے والا نہ ہو بدن کے کسی حصے پر لگ جائے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ دم غیر مصفوع یہ نجس نہیں ہے. تو لہذا ایسے کپڑے کے ساتھ کہ جس پر ایسا خون لگا تھا کہ جو بہنے والا نہیں تھا اس کے ساتھ نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. بہت شکریہ. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کیا مغرب کی اذان کے دوران لیٹنا منع ہے؟ ہمارے ہاں دوسری نمازوں کی جب اذان ہو تو لیٹنے کو برا نہیں سمجھا جاتا، جتنا مغرب کے وقت لیٹتے ہیں اگر اذان کے وقت تو لوگ پھر برا سمجھتے ہیں سر. جی، اذان کے دوران لیٹنا، خاص طور پر مغرب کی اذان کے دوران لیٹنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مغرب کی اذان کے دوران لیٹا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ غفلت طاری ہو جائے اور جس کی وجہ سے جماعت رہ جائے یا جماعت کا کچھ حصہ رہ جائے. تو اس لیے اگر کسی علاقے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو یہ قابل تحسین عمل ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو رواج دینا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جیسے اذان ہوتی تھی تو وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کام مشغول ہو جاتے، نماز کی تیاری کرتے. تو اس لیے اگر کسی علاقے میں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور قابل تحسین عمل ہے کہ اذان کے بعد صرف اور صرف یہ کام ہو کہ نماز کی تیاری کی جائے.
اذان کے وقت لیٹنے کو برا سمجھنا اچھی بات ہے. ٹھیک. ناصر عزیز صاحب کا سوال ہے اگلا سر. ایک آدمی ڈرائیور ہے, کراچی سے لاہور گاڑی چلاتا ہے, وہ اس روٹ پر, اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ قصر پڑے گا یا پھر مقیم والی پڑے گا؟ ایسے ڈرائیور کی جس کی ڈرائیو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ پر ہو تو ایسے ڈرائیور کے لیے قصر نماز پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور حبیب صاحب سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں, ایک آدمی اپنے گاؤں سے سفر پر گیا جی, واپسی پر گاؤں سے کچھ فاصلے پر دوسرے گاؤں میں ایک دن اس نے قیام کیا, تو کیا وہاں قصر پڑے گا یا پھر مکمل نماز؟ جی اگر یہ دونوں بستیاں ایسی ہوں کہ ان دونوں بستیوں میں سے ہر بستی کو قانونی طور پر الگ الگ درجہ دیا گیا ہو جی, اور انتظام انسلام کے حوالے سے بھی الگ الگ ہوں, تو ایسی صورت میں یہ بستی الگ شمار ہوگی اور اس بستی میں آنے سے سفر ختم نہیں ہوگا اور یہ قصر والی نماز پڑھی جائے گی. اور اگر یہ دونوں بستیاں ایسی ہوں کہ قانونی طور پر ان دونوں بستیوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس بستی میں آنے سے سفر ختم ہو جائے گا اور نماز مکمل پڑھی جائے گی. بہت شکریہ. عبداللہ بیگ صاحب سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں اگلا جی کہ دوران سفر قضائے عمری کی نماز جو پڑھی جائے گی تو وہ مکمل پڑھنی ہوگی, قصر تو نہیں چلے گی؟ جی قضا شدہ نمازوں میں قصر اور اتمام کا تعلق وجوب کی حالت کے ساتھ ہے کہ جس حالت میں یہ نماز اس کی ذمہ لازم ہوئی تھی, اگر سفر کی حالت تھی تو اب جب یہ ادا کر رہا ہے چاہے سفر کے اندر ہو یا حضر کے اندر ہو تو یہ سفر والی نماز پڑھے گا یعنی قصر والی. اور جس حالت میں یہ نماز قضا ہوئی تھی اگر یہ اقامت والی حالت تھی تو اب جب یہ ادا کر رہا ہے چاہے حالت حضر میں ہو یا اقامت میں ہو تو یہ مکمل نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. یعنی اگر سفر میں آپ نے نماز گول کی ہے پھر آپ اپنے گھر چلے گئے ہیں تو آپ سفر والی قضا 2 رکعت جو قصر ہوتی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. عابد علی صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں اگلا, کیا نفل اور غیر موقعہ سنن غیر موقعہ جو ہوتی ہیں کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے اور قضاء عمری کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھی جائیں؟ جی اگر قضا شدہ نمازیں بہت زیادہ ہوں جی اور اس بات کا قوی امکان ہو کہ اگر سنن پڑھی جائے, نوافل پڑھی جائے تو قضا شدہ نمازیں رہ جائیں گی, تو ایسی صورت میں قضا شدہ نمازوں کو پہلے پڑھنا چاہیے اور ان کو ترجیح دینی چاہیے. اور البتہ اگر قضا شدہ نمازیں زیادہ نہ ہوں, کم ہو, تو ایسی صورت میں ایسی ترتیب بنائی جائے کہ دونوں کو پڑھا جائے, سنن بھی ادا کی جائے, نوافل بھی ادا کی جائے اور قضا شدہ نماز بھی پڑھی جائے. بہت بہت شکریہ جی. اور یہ ایک اور سوال بھی ہے جی کہ جمعے کے خطبے کے اندر جب امام صاحب دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, تو آواز سے, بلند آواز سے یا یعنی دھیمی آواز سے ہی آمین کہہ سکتے ہیں گنجائش؟ جی زبان سے آمین کہنا تو منع ہے, البتہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو دل ہی میں آمین کہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی طرف دوبارہ جائیں گے جی. نور جان صاحب کا سوال ہے, یہ سیاسی سوال نہیں ہے, یہ سیاسی سوال نہیں ہے. کیا مزارات پر ماتھا ٹیکنا, وہاں زمین پر بوسہ دینا جائز ہے؟ اس کا پہلے بھی جواب ہو چکا ہے کہ کسی بھی قبر پر, مزار پر, کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, ماتھا ٹیکنا, زمین کو یا چوکھٹ کو بوسہ دینا, قبر کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی عبادت کی نیت سے, یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ تصرفات کے مالک ہیں, نفع نقصان کے مالک ہیں, حاجت روا مشکل کشا ہیں, ہمارے سارے مسائل وہی حل کر سکتے ہیں, بیماریوں سے شفا دینے والے وہی ہیں. اگر کوئی ان کاموں کا کسی اور کو بھی مالک سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مزار والا میرے کام بنائے گا, میری بگڑی بنائے گا, مجھے کامیابی دلائے گا یا میری بیماری دور کرے گا, یہ سمجھ کر اگر سجدہ کرے گا تو یہ ایک طرح سے عبادت ہے اور یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی محض بزرگ کی تعظیم میں اور ان کے ادب و احترام میں ان کو سلام پیش کرنے کی نیت سے وہ سجدہ کرتا ہے, بوسہ دیتا ہے, تو اگرچہ یہ شرک نہیں ہے لیکن بالکل ناجائز اور حرام ہے, اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارے جتنے مکاتب فکر ہیں, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, غیر مقلدین, اہل حدیث, سارے اس بات پر متفق ہیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ بھی اپنی تحریروں میں واضح طور پر یہ لکھتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا یا اس پر ماتھا ٹیکنا, اس کو بوسہ دینا ناجائز اور حرام. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اور یہ ایک سوال ہے, محمد ممتاز آوان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں بہت مجبوری ہے, مجھے آپ بتائیں. کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا, مجھے اس مسئلے کا صحیح علم نہیں تھا. میں اب اپنی 6-7 سال کی زکوٰۃ جو ادا نہیں کی پہلے کیسے ادا کروں گا, اور دوسرا میں اپنے صاحب نصاب ہونے کی جو تاریخ ہے وہ کیسے فکس کروں گا؟ کوئی ڈیٹیلز ہے نہیں میرے پاس.
دیکھیں اس میں سوچ بچار کر کے ظن غالب جس تاریخ کے بارے میں ہو کہ اس تاریخ کو اسلامی مہینے کی قمری حساب سے جو تاریخ بنتی ہے، جیسے محرم صفر جو مہینے اسلامی کہلاتے ہیں، ان کے اعتبار سے جو جس تاریخ کے بارے میں ظن غالب ہو کہ اس فلاں سال کی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میرے پاس نصاب آیا تھا، مال آیا تھا، تو ظن غالب جس تاریخ کے بارے میں وہ مقرر کر لی جائے۔ اگر بہت سوچنے کے بعد بھی ظن غالب کسی تاریخ کے بارے میں نہیں ہو رہا تو کوئی بھی ایک تاریخ آپ کسی مہینے کی مقرر کر لیں۔ تو گزشتہ کا تو یہ ہے کہ آپ وہی ظن غالب سے ہی، اگر کوئی ایسا بات آپ کے پاس لکھے ہوئے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ظن غالب کے طور پر ہی جتنا سرمایہ ہر سال آپ کے پاس رہا صاحب نصاب بننے کے بعد، تو اس سرمایہ کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اب آپ سوچ بچار کر کے ظن غالب سے یا ظن غالب سے کوئی چیز متعین نہیں ہو رہی ہے تو ویسے ہی اپنی طرف سے ایک تاریخ مقرر کر لیں گے اور آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو اپنے اموال کا حساب کریں گے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ بہت شکریہ۔ ابو ظبی سے مصدق شاہ صاحب کا سوال ہے، فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو سنن کو فرض کے فوراً بعد پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جی، فرض کے فوراً بعد سنتوں کو نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ اس بارے میں بالکل صحیح ترین احادیث موجود ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک کسی قسم کی فرض، یعنی جو ہماری فجر کی نماز ہے، فجر کی سنتیں اور فرائض ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو فجر سے پہلے سنتیں پڑھنا جائز ہے، لیکن فجر جب آپ نے پڑھ لیے اور فرض آپ نے ادا کر لیے تو سنن بھی ایک طرح سے نفل نماز ہی سمجھی جاتی ہے، اگرچہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت ہے اور وہ ہر حال میں پڑھنی چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن جب فرض نماز آپ نے پڑھ لی، ان کا اصل وقت گزر گیا تو اب پھر اس کو فجر کے فوراً بعد پڑھنا یہ نفل میں شامل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ ان کو قضا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے، استحاضہ کی مریضہ فجر پڑھ کر اذکار تو کر لے گی لیکن اسے اشراق کے لیے دوبارہ وضو کے لیے اٹھنا پڑے گا، تو اس کے ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ یا وہ ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں پڑھ سکتی ہے؟ نیز اگر گیس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے اور جائے نماز سے اٹھ کر وضو کر کے دوبارہ بیٹھا جائے تو کیا تب بھی مقبول حج عمرے کا ثواب مل پائے گا؟ جی، جب کسی عذر کی بنا پر وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے، وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنا پڑے تو ظاہر ہے کہ اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا کہ آپ نے وضو کرنے کی مشقت اٹھائی ہے اضافی طور پر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو معذور ہوتا ہے شرعاً کہ جس کا وضو برقرار نہیں رہتا اور اس کو اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ وہ فرائض ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ شرعی معذور ہوتا ہے، اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر وقت کے لیے نیا وضو کرے گا۔ تو چونکہ سورج طلوع ہونے سے ایک فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب ان کا وہ وضو جو فجر کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ اب کارآمد نہیں رہا، تو اب اشراق کے لیے ان کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اس وضو سے یہ اشراق نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محمد ممتاز صاحب مکہ مکرمہ سے ان کا سوال ہے، نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر 1 درہم سے انتہائی کم لگی ہو تو کیا اس کو دھوئے بغیر نماز ادا ہو جائے گی یا دھونا ضروری ہے؟ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی جائے، مکروہ ہے۔ نماز ادا ہو جائے گی اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی نجاست ذرہ برابر بھی نہ لگی ہو، اور اس اگر لگ جائے تو اسے زائل کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے کبھی آدمی اس طرح سفر میں ہوتا ہے یا ایسی جگہ میں ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتا یا وقت تنگ ہو رہا ہے، نماز جانے لگی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بڑی بہت شکریہ جی۔ اور ابو احتشام صاحب کا سوال ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، گرمی ہے آج کل تو اس کی وجہ سے آستین فولڈ ہوں تو نماز میں کراہت آئے گی یا نہیں؟ اگر جے ٹی آر میں پروگرام کے دوران آستین فولڈ ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے لگیں آپ تو اس وقت میں لباس پورا ہونا چاہیے۔ اگر آستین پورے بنے ہوئے ہیں اور فولڈ کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ محمد شاہد محبوب سب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں جی، اگر امام سے 2 یا 3 مقتدی بلا عذر شرعی ناراض ہو جائیں تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں تو کیا امام کو امامت چھوڑ دینی چاہیے؟
نہیں شرعی آزار میں کیا چیز شامل ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ امام کو امامت بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، خاص طور سے جب لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے ناراض ہو رہے ہیں تو وہ ناراض ہونے والوں کا قصور ہے، اس میں امام کا کیا قصور ہے؟ امام کو کیوں امامت چھوڑنی چاہیے؟ باقی شرعی آزار یعنی جن کی بنا پر امام سے ناراض ہونے کی گنجائش ہے یا جائز ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ امام کوئی شریعت کے خلاف کرتا ہو، فاسق فاجر ہو، وہ طہارت کا اہتمام نہ کرتا ہو، بد اخلاق ہو، تو اس طرح کی کوئی شرعی خرابی اس میں موجود ہو تو پھر ناراض ہونے کا حق ہے، اور ایسی صورت میں امام کو اپنی اس خرابی کو دور کرنا چاہیے اگر وہ امامت برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اپنی خرابی کو دور نہیں کرتا تو مقتدی اس سے ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پشاور سے ذی شان صاحب کا سوال ہے جی، شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں تو وہ ابھی رکھے جا سکتے ہیں اور کیا رکھیں گے تو لگاتار رکھیں؟ جی، شوال کے روزے پورے شوال کے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جائے گا اگلا سوال، اور سوال ہم سے کس نے پوچھا ہے؟ صاحب آپ پتہ ہوگا، میں تھوڑا دیکھ لوں۔ سوال ہم سے پوچھا ہے اگلا، آپ جائیں گے سر؟ آئیے، اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی حمزہ خان صاحب نے، بلکہ عثمان صاحب نے ریاض سے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میں نے حج کی درخواست دی ہے لیکن میرے پاس پیسے جمع نہیں ہو سکے جی، اگر میں قرض لے لوں تو بعد میں ادا کر دوں گا، لیکن پھر میری شادی کے پیسے نہیں بچیں گے، بڑا امپورٹنٹ کام ہے جی وہ بھی، کیا اس صورت میں میرے لیے حج فرض ہوگا؟ دیکھیں، حج کی فرضیت کا تعلق اس چیز سے ہے، کسی شادی سے یا کسی اور چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس چیز سے تعلق ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اس میں یہ حج کر کے آ سکتے ہوں اور اس دوران اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا سکتے ہوں۔ یہ 2 چیزیں اگر ہو جائیں تو پھر حج فرض ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے پاس اتنی مالیت بھی فی الحال نہیں ہے کہ یہ حج کے لیے جا سکیں اور واپس آ سکیں تو پھر تو ان پہ حج فرض نہیں ہے، چاہے شادی کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اور قرضہ لینا ان پر لازم نہیں ہے، لازم نہیں۔ اور اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں اور صرف ویسے یہ تنگی کا شکار ہو رہے ہیں کہ اگر یہاں خرچ ہو گئے تو پھر شادی کے لیے قرضہ لینا پڑے گا، تو پھر ان کو حج کر لینا چاہیے، حج ان پر فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ حمزہ خان صاحب کا سوال ہے اگین، اور یہ میرا خیال ہے یہی سوال انہی کا رمضان میں بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم حج پر جا رہے ہیں جی، گروپ لیڈرز جو ہے وہ ہمیں کھانا دیں گے، ہم نے سنا ہے وہاں کا چکن ٹھیک نہیں ہوتا، کینیڈا کا چکن آتا ہے وہاں پہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس میں معتدل بات کی؟ دیکھیں، ایک مسئلہ تو ویسے ہے کہ وہاں جو چکن ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، تو جو وہاں کی ملکی چکن ہے، وطنی جسے کہتے ہیں، اس میں تو کوئی ویسے بھی شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جو باہر سے آتی ہے تو اس میں سرٹیفیکیشن وغیرہ پوری ہو، کسی معتبر حلال ادارے نے سرٹیفائی کیا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہوگی، اور اگر اس طرح کا نہ ہو بلکہ ویسے ہی جو ملکی سطح پر جو درآمد برآمد کے قوانین ہوتے ہیں اس کے تحت اس کو لایا گیا، تو پھر اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ وہاں پر میکینیکل سلاٹرنگ کی وہ اجازت دیتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مطلب ایک ملکی سطح پہ تو اکثر چکن جو ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، اس میں جو وطنی ہے وہ پوری حلال ہے، اور جو باہر کی ہے اگر وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک تو عمومی بات۔ یوم عرفہ کے دن معلم کی طرف سے جو کھانا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں آپ براہ راست وہ چکن نہیں خرید رہے بلکہ آپ معلم کے ذریعے سے اس کو لے رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ معلم جو ہے وہ کون ہے۔ اگر معلم جو ہے وہ دینی مزاج کا ہے اور وہ ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے اور آپ کی معلومات لینے پہ وہ بتا رہا ہے کہ فلاں حلال سرٹیفائیڈ ادارے سے ہم نے سارا نظم بنایا ہے، یا وہ اس کے علاوہ کوئی یعنی اس میں مٹن وغیرہ بھی عام طور پہ ہوتا ہے عرفہ کے دن، تو وہ بھی اگر ملکی ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے تو ان تمام صورتوں میں اس میں گنجائش ہوگی اور بغیر کسی شبے کے کراہت کے کھانا ٹھیک ہوگا۔ البتہ اگر یہ باتیں واضح نہ ہو رہی ہوں اور معلم پر اعتماد آپ کو نہ ہو رہا ہو، غالب گمان آپ کو یہ ہو کہ معلم رعایت نہیں کرتا ویسے ہی اٹھا کے لے آئے، تو پھر کیونکہ یوم عرفہ کا دن دعاؤں کا دن ہے، اس دن اگر آپ کے پیٹ میں حرام یا مکروہ چلا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہت ہی زیادہ کسی کو اس طرح کا شبہ ہو رہا ہو تو وہ اگر ایوائڈ کرے تو بہتر ہے، لیکن عمومی حکم نہیں ہے، اکثر لوگ اس میں کھا سکتے ہیں، گنجائش ہے کھانے کی، اور انشاءاللہ اس میں دعاؤں میں بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اور عطا جان سواتی صاحب ہمارے دوست ہیں، سوال کر رہے ہیں موجودہ حکومت مکمل اسلامی نہیں ہے تو کیا اگر کوئی ٹیکس میں چوری کرے تو جائز ہے؟ اپنے لیے راستہ نکال رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں صحیح یا نہیں، جائز ہے یا نہیں چوری ٹیکس میں؟
جبکہ وہ بندہ خود زکوٰۃ، عشر، صدقات یہ چیزیں ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، لیکن اس وقت اس سینیریو میں جواب دیں گے FBI نے ایمنسٹی اسکیم بھی متعارف کروائی ہوئی ہے، تھوڑا ترغیب بھی دیں نا سر. تو موجودہ حکومت اگر غیر اسلامی بھی ہو یا اسلام میں کمزور ہو تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے جو آپ کی ذمہ داریاں اس پہ فرق نہیں پڑتا. جی بالکل. یہ تو ایسے ہوگا کہ آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو تو آپ کہیں اس کے گھر سے کچھ چوری ووری کر لیا کریں، تو اس کے غیر مسلم ہونے سے آپ کی جو ذمہ داری ہے کہ آپ چوری نہ کریں اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بہت خوبصورت بات. تو لہٰذا یہ تو واضح سی بات ہے. اب یہ بات ہے کہ ٹیکس خود ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی. تو ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بعض صورتوں میں ظالمانہ بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں وہ صحیح ہوتا ہے. عمومی فتویٰ یہ ہے کہ حکومت کو کیونکہ بہت ساری جگہ پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، یعنی سابقہ زمانوں کے مقابلے میں موجودہ زمانے کی حکومت کی طرف سے ذمہ داریاں بڑھی. یعنی سابقہ زمانے میں روٹی کپڑا مکان اہم چیز ہوتی تھی، زیادہ کچھ بڑی سڑکیں بن جاتی تھیں، اس سے زیادہ حکومت کی ذمہ داریاں نہیں تھیں. اور موجودہ زمانے میں یعنی انفراسٹرکچر پورا قائم کرنا، اچھا بجلی کا انفراسٹرکچر قائم کرنا، گیس کا انفراسٹرکچر قائم کرنا، سیوریج کا انفراسٹرکچر قائم کرنا، اس قسم کی بے شمار چیزیں جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو بہت زیادہ خرچے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں اگر زکوٰۃ یا خراج وغیرہ سے معاملات حل ہو جاتے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے، اب مزید پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے اگر حکومت ٹیکس طلب کرتی ہے اور وہ ٹیکس جو ہے انسان کے بس میں ہو، ظالمانہ نہ ہو، ٹیکس در ٹیکس نہ ہو رہا ہو، پہلے را مٹیریل پہ ٹیکس لے لیا، پھر فنش گڈ پہ ٹیکس لے لیا، یا 10 قسم کی ٹیکس لگا دیے، سیل ٹیکس لگا دیا، تو یہ کام کرنا حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیونکہ بہرحال ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے ہر کام بہت سوچ سمجھ کے کیا، کیسے کیا، تو ہماری طرف جو چیز آ رہی ہے جب تک وہ ہمارے بس میں ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہو گئی. تو لہٰذا ٹیکس کا لینا آج کے زمانے میں خاص طور پہ جب تک کہ آپ کے بالکل بس سے باہر نہ ہو جائے تو تب تک اس کا دینا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. تو آپ کو وہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے، ٹیکس میں چوری نہیں کرنی چاہیے. اور جو زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں الگ سے ادا کرتے ہیں، وہ تو ویسے بھی آپ کے ذمہ ہے، اس کے احسان کی وجہ سے دوسری چیز میں کمی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص تجارت کے اندر حکومت کی توجہ نہ ہو اور حکومت نے اس میں اتنے ٹیکس لگا دیے کہ وہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے اور پوری کمیونٹی یہی سمجھ رہی ہو، تو وہ کمیونٹی مل کر حکومت سے کوئی مذاکرات کر سکتی ہے، مسئلے پہ غور کر سکتی ہے. لیکن بالعموم جو ٹیکس لگ رہے ہوتے ہیں اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں چوری کرنا جائز نہیں. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ. اور FBI کی اسکیم میں توسیع بھی ہو گئی ہے، لہٰذا خیال کریں اس کے بعد ایسا نہ ہو جان صاحب کے کوئی مسئلہ ہو آپ کے لیے. انوار الحق صاحب کا سوال ہے اگلا. جی، بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر وہ کرنا چاہے کرے؟ نیز اگر وہ اپنی مرضی کے شہر میں گھر چاہتی ہو جبکہ شوہر کی اتنی ہمت نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا؟ جی، شہر مرضی کا چننا یہ تو خیر اس کا اختیار نہیں ہے بیوی کا. جی، البتہ اس کو رہائش کی جگہ دینا یہ ضروری ہے. اب رہائش کی جگہ کے لیے شریعت نے اس کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ اس کا ایک مستقل کمرہ ہو اور اس کا نظم، جیسے باورچی خانہ ہے یا اس نے جو سامان رکھنا ہے اس کی جگہ ہیں، اس نے اپنا ذاتی سامان، اپنے پیسے کہیں رکھنے، تو اس کا ایک بالکل یعنی جدا قسم کا ایک کمرہ اور اس طرح کا وضو خانہ، واش روم وغیرہ یہ سیٹ اپ ہونا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. اور پورا گھر کا مطالبہ کرنا بھی اس کا حق نہیں. جی، اور پھر کسی شہر میں جانا بھی اس کا حق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی رہائش دے دی جائے جس کے اندر وہ تمام سہولیات ہوں، جس سے ایک عام طور پہ زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، اور اس میں وہ کسی اور کی محتاج نہ ہو کہ اس میں ساس سے پوچھنا پڑے، نند سے پوچھنا پڑے، یہ چیزیں نہ ہوں. اتنا اس کا حق ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ اس کا حق نہیں. بہت بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال عذرا خان صاحبہ کا ہے، میرا خیال ہے خواہ یہ ہو چکا ہے سوال. مفتی محمد صاحب نے گزشتہ پیوستہ اور اس سے جو پہلی ہماری ہفتے والے دن کی ٹرانسمیشن تھی میں بھی اس میں اس سوال کا جواب دے دیا تھا تفصیل کے ساتھ. جی، بنت اویس صاحبہ کراچی سے، میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے جی، اور اس کے بعد میں ایک دینی ادارے سے منسلک ہو گئی ہوں. وہاں 1 سال ڈپلومہ کورس کیا. اس گیپ کی وجہ سے میرا آگے مزید پڑھنے کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا جی، اور میں نے کوشش کے باوجود بھی پڑھائی نہیں میں کر پائی. اب اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورت کو کمانا چاہیے، اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. تو ایسی باتیں سن کر دل بہت بوجھل ہوتا ہے کہ جیسے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو. کوئی رہنمائی فرمائے سے، کوئی تسلی، کوئی حرف تسلی.
یہ جو وہ سنتی ہیں کہ عورت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے کمانا چاہیے، تو یہ تو ظاہر ہے کوئی مذہبی کسی جماعت کی طرف سے مذہبی رہنما کی تعلیم نہیں ہوگی، تو لوگوں کے آپس میں جیسے رشتہ داروں کے شکوے ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں۔ شریعت کے اندر تو عورت کے ذمے کمانا نہیں ہے، بلکہ اصل میں مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ وہاں پر سب برابر ہو گئے ہیں اور وہاں پر خاندانی نظام بھی وہ ختم ہو گیا، چوپٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر اسلامی معاشرے کے اندر بنیادی اکائی خاندان ہوتی ہے۔ اچھا، خاندان میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ بچوں کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کو بھی جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک خاندان کے اندر سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے، تو کچھ لوگ کمائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ گھر کو مینیج کریں گے۔ اگر سب مثلا میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، تو بچے پھر ظاہر ہے وہ آیا کے پاس جائیں گے اور والدین جو ہے وہ اولڈ ہوم جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس طریقے سے اگر ہم خاندان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا خاندانی نظام بھی اسی طرح خراب ہو جائے گا جیسے کہ مغرب کا ہوا ہے۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا، شریعت نے اصولی طور پہ ذمہ داری مرد کی لگائی ہے کہ مرد کمائے گا اور وہ جو کما کے لائے گا عورت اس کو ایک بجٹ کے لحاظ سے خرچ کرے گی اور سسٹم بنائے گی، اور اس کا کام گھر کے اوپر یعنی گھر کی مینجمنٹ میں ہوگا، اس کا کام باہر کی مینجمنٹ میں یا کمانے میں نہیں ہوگا۔ ہاں، کیونکہ حالات مختلف آ سکتے ہیں، کبھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو کبھی جو ہے شوہر جو ہے وہ مطلب وہ نہیں کما سکتا، معذور ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر عورت کو بھی اس کی گنجائش ہے کہ وہ کما سکے۔ تو کمانا عورت کا ہمیشہ حرام نہیں ہوتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے اشکالات کیے جا رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ سوچ کے کیے جا رہے ہیں گویا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستقل یہ مردوں کی طرح جو ہے کمانا سیکھے، تو یہ اس کی ضرورت۔ باقی یہ کہ تھوڑا بہت کیونکہ آپ نے انٹر پڑھ لیا ہے، آپ نے کچھ تعلیم حاصل کر لی ہے، تو کبھی ضرورت پڑے گی سلائی کڑھائی کے ذریعے سے کچھ ٹیوشن پڑھا کے آپ اپنا گزارا بھی کر سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دن دکھائے۔ تو آپ کے رشتہ داروں کا اس طرح سے اشکال کرنا، آپ کی سہیلیوں کا اس طرح سے اشکال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ خاندان کی کیا اہمیت ہے اور عورت کو خاندان میں کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، اور عورت کو وہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ مجبوری کے حالات میں آگے پیچھے ہونا چاہیے، اگر مجبوری کے حالات نہ ہو تو اپنی جگہ پہ ہی رہنا چاہیے۔ جگہ پہ رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سر مفتی اویس صاحب، سبیہ اصغر صاحبہ کا سوال ہے، اگر 2 رکعت کی نماز میں تیسری رکعت کے بعد غلطی سے کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور سورت جو ساتھ ملاتے ہیں اس کے بعد یاد آئے تو کیا کریں گے سر؟ اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھ لے، تشہد کے بعد سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ عبید اللہ صاحب کہتے ہیں جی نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول جانے کی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ اگر نمازوں کی رکعات کی تعداد میں مغالطہ ہو جائے تو ایسی صورت میں غور و فکر کیے جائے، غور و فکر کے نتیجے میں جس جانب زیادہ میلان ہو اسی پر عمل کریں۔ لیکن اگر غور و فکر کے نتیجے میں کسی بھی جانب زیادہ میلان نہیں ہو رہا تو کم جو رکعتیں اس پر بنا کیے جائے، لیکن اس صورت میں یہ کیا جائے کہ ہر رکعت کے بعد قاعدہ کرے گا اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ بنت فاروق صاحبہ کراچی سے سوال کر رہی ہیں، کیا سانس کی بیماری میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے جبکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی صورت میں سانس بہت پھولتا ہے اور تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے؟ جی، اگر قیام کرنے سے ناقابل تحمل تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں قیام اس سے ساقط ہو جائے گا، بیٹھ کر نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رکوع اور سجدے کے لیے باقاعدہ جس طرح رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اس طرح کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک فرض کی وجہ سے دوسرا فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ابراہیم صاحب اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں، میرے پاس ایک پلاٹ ہے جی کہ جسے میں نے ایک گھر کی تعمیر کے لیے خریدا تھا، لیکن میرے پاس تعمیر کے لیے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا میں سرمایہ کاری کے طور پر قسطوں پر ایک اور پلاٹ خریدنے کے لیے تیار ہوں تاکہ اسے منافع پر فروخت کر سکوں اور اپنے پہلے پلاٹ کی تعمیر کر سکوں۔ کیا مجھے اپنے دوسرے پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی سر؟ یہ پلاٹ پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پلاٹ کو جس وقت خریدا گیا تھا فروخت کرنے کی نیت سے خریدا گیا تھا اور اس کے بعد بھی نیت باقی ہو تو ایسی صورت کے اندر پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اگر جب خریدا گیا اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی یا اس وقت بیچنے کی نیت تھی لیکن بعد میں ختم ہو گئی تو ایسی صورت کے اندر پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس صورت کے اندر جو آپ نے پوچھا ہے، اگر دوسرا پلاٹ کو جب آپ خرید رہے ہیں فروخت کی نیت سے خرید رہے ہیں اور بعد میں بھی یہ نیت باقی رہتی ہے تو اس صورت میں دوسرے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اسامہ حسن خان صاحب اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں جی اگلا، میرے پاس 2 پلاٹ ہیں جن میں سے ایک پر رہائش کی نیت سے تعمیر کا ارادہ رکھتا ہوں،
جبکہ دوسرے کو بیچ کر تعمیراتی اخراجات پورے کرنے کا ارادہ ہے، کیا دونوں پلاٹوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا صرف ایک پر یا کسی ایک پر بھی واجب نہیں ہوگی؟ سر لیکن جو پہلا پلاٹ ہے رہائشی پلاٹ، اس پر تو زکوٰۃ کسی بھی صورت میں واجب نہیں ہے۔ البتہ جو دوسرا پلاٹ ہے اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ آپ کو وراثت میں منتقل ہوا یا کسی نے گفٹ وغیرہ دیا۔ اگر وراثت میں منتقل ہوا ہے یا گفٹ کے ذریعے سے آپ کو یہ ملا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ نے خریدا تھا اور خریدتے وقت تجارت کی نیت کی تھی، بیچنے کی نیت کی تھی اور یہ نیت باقی ہے، تو اس صورت میں اس دوسرے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا، تمام ناظرین سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔